छूट गया, 2 दिन तक चैन से नहीं रहे। हम गरीब नवाज के मानने वाले एक नमाज नहीं पढ़ते। ख्वाजा गरीब नवाज 80 साल के बाद किसी ने कहा हुजूर आप कुरान भूल जाएंगे, कुरान भूल जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या मामूल बना लिया, रोजाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जो मेरा वली होता है वह न दुनिया में किसी से डरता है, न आखिरत में किसी किस्म की उन्हें कोई परेशानी है, न हुज़्न व मलाल है। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाले दुनियादार से नहीं डरते हैं। किससे डरते हैं? परवरदिगार से डरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले किसी दुनियादार से नहीं डरते, वो परवरदिगार से डरते हैं। यही वजह है कि दुनिया का खौफ उनके दिलों में नहीं होता है। ख्वाजा गरीब नवाज नेशापुर में रहते थे। गांव का क्या नाम था? संजर। गांव का नाम संजर था। नेशापुर में रहते थे आप। वहीं दीनों तबलीग का काम करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, अपने मुरीदों के साथ, अपने हल्के वालों के साथ रहते थे। एक रोज सोए, ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। और फरमाया, है मोइनुद्दीन, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती है? ऐ मोइनुद्दीन, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती है? ख्वाजा गरीब नवाज जब बेदार हुए, तड़प गए, या रसूल अल्लाह, मोइनुद्दीन तो जीता है आपके नाम पर, मरता भी तो है आपके नाम पर। या रसूल अल्लाह, आपने कहा याद नहीं आती है। या रसूल अल्लाह, कोई घड़ी, कोई साथ, कोई लम्हा ऐसा नहीं मेरी जिंदगी का गुजरता जिस वक्त आपकी याद नहीं आती हो। सरकार ने ख्वाब में फरमाया, मोइनुद्दीन, जब मेरी याद आती है तो हज का इरादा कर दे और हज के लिए आ जा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने 40 मुरीदों के साथ हज बैतुल्लाह के लिए सफर पे रवाना हुए। हज किस महीने में होता है? जिलहिज्जा के महीने में हज होता है। ठीक है, साल में एक मरतबा जिलहिज के महीने में हज होता है। ख्वाजा गरीब नवाज मक्का पहुंच गए, हज मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह। हज मुकम्मल होने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने 40 मुरीदों को साथ लिया और कहा कि अब वहां चलना है जहां से हमें बुलावा आया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बुलाया है। और ख्वाजा गरीब नवाज खुद बताते हैं कि जब सफर हज पर था, हर रात सोता था, हर रात मेरे आका का मुझे दीदार होता। मेरे आका फरमाते, मोइनुद्दीन आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जब मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए, मदीने की हवाओं को देखा, फिजाओं को देखा, खाके शिफा को देखा और सरकार के रोजे के करीब गए। 10 कदम पर सरकार का रोजा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 10 कदम पहले बैठ गए। नमाज का वक्त होता, नमाज पढ़ते, फिर बाकी वक्त नवाफिल में, तिलावत में, दुरूद पाक में गुजार देते। न खाते, न पीते, न किसी से बात करते, हर वक्त रोते रहते। 40 मुरीद जो थे आपके साथ, वो भी जब देखा कि पीर साहब नहीं खा रहे, मुरीद ने भी खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। 3 दिन और 3 रातें गुजर गई। ख्वाजा गरीब नवाज न खा रहे, न पी रहे, न सो रहे, हर वक्त रो रहे हैं। आपके सबसे चहीते मुरीद का नाम ख्वाजा अबुल लैस है। आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, हुजूर, जब आप नहीं खा रहे, आपके मुरीद भी नहीं खा रहे, आप नहीं पी रहे, आपके मुरीद भी नहीं पी रहे,
آپ کھانا پینا کیوں نہیں کھا رہے؟ اور سرکار کا روزہ قریب ہے، آگے جائیں سلام پیش کریں، سلام کیوں نہیں پیش کرنے جاتے ہیں؟ مسلمانوں غور سے سننا، خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا جو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہم اور آپ جب روزے رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سوچنی چاہیے وہ بات۔ خواجہ غریب نواز فرماتے اپنے مرید سے کہ ابو اللیث کیسے قدم آگے بڑھاؤں؟ سوچتا ہوں کہ سرکار کے روضے پر جاؤں گا، آقا کو سلام پیش کروں گا، کہیں میرے آقا نے جواب نہیں دیا تو معین الدین کا کیا حال ہوگا؟ یہ بات تو ہمیں اور آپ کو سوچنی چاہیے۔ خواجہ غریب نواز تو حضور کی دعوت پر ہی گئے تھے، حضور کے بلاوے پر گئے تھے، لیکن اتنا ادب ہے میرے آقا کا، 3 دن 3 رات کے بعد خواجہ غریب نواز سرکار کے روضے پر گئے اور سلام پیش کیا۔ کیا سلام پیش کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی پڑھیں تاکہ اللہ سب کو وہاں پڑھنا نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ سلام پیش کیا ادھر سے خواجہ غریب نواز نے، اور ادھر سے میرے آقا کا جواب آ گیا۔ سبحان اللہ، سرکار نے جواب بھی دیا کہ وعلیک السلام یا غنی الاولیاء۔ سبحان اللہ، سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ خواجہ غریب نواز اب مدینے کی فضاؤں میں رہتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، مدینے کی سرزمین پر رہتے ہیں، دن رات وہیں گزر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا اب معین الدین مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، جیے گا تو مدینے میں اور مرے گا بھی تو مدینے میں۔ اچھی خواہش تھی کہ نہیں تھی؟ خواجہ غریب نواز کی، ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے 1-2 روز یا ہفتہ روز پہلے دیکھا ہوگا، موبائل پہ دیکھا کہ پاکستان کے ماں اور باپ اور ان کی ایک بیٹی 18 سالہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اسی دسمبر کی بات ہے، عمرہ کرنے گئے۔ ماں باپ کی عمر تو زیادہ ہوگی، بیٹی کی عمر 18 سال۔ اللہ الصمد، تینوں کا وصال ایک وقت میں مدینہ شریف میں ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور جنت البقیع میں دفن نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، تینوں کا جنازہ جاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ اب کیا حقیقت ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس نے بتایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باپ کا جنازہ جا رہا ہے، یہ ماں کا جنازہ جا رہا ہے، اس کے بعد اس کی یہ بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو خوش نصیب ہے جس کو اللہ مدینے کی موت عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ اب مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، جیوں گا تو آپ کے مدینے میں، مروں گا بھی تو آپ کے مدینے میں۔ رات میں سوئے، خواب میں پھر آقا کا دیدار ہوا اور فرمایا معین الدین تجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ میں مدینے سے جانا نہیں چاہتا۔ سرکار نے فرمایا اے معین الدین میرا حکم ہے کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا اور مدینہ چھوڑ کر تمہیں ہندوستان جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، تمہیں ہندوستان جانا پڑے گا۔ یا رسول اللہ میں تو ہندوستان کی زبانیں بھی نہیں جانتا، وہاں کے راستے بھی نہیں جانتا، وہاں کون سی بولی بولی جاتی ہے یہ بھی ہمیں خبر نہیں ہے، کیسے جاؤں گا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ رات میں پھر سوئے، رات میں پھر سرکار کا دیدار ہوا اور سرکار نے اپنے نورانی جبے مبارک سے، سبحان اللہ، جنتی جبہ ہوگا، کیسا چمکتا ہوگا، کیسا نور ہوگا اس جبے کے اوپر۔ سرکار نے اپنے جبے سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکال کر کے دیا جس پہ ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، جب آپ بیدار ہوئے تو وہ چمڑے کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں موجود تھا اور اس پہ ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ سرکار غریب نواز وہاں سے 40 مریدوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، سرکار کے روضے پر آخری بار سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں تو مدینے میں ہوں، آپ کے روضے کا جب دل چاہتا ہے دیدار کر لیتا ہوں، یا رسول اللہ جب آپ سے دور ہو جاؤں گا اور آپ کی یاد آئے گی آقا میں کیا کروں گا؟
آقا نے فرمایا معین الدین ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب جب تجھے میری یاد آئے اپنے دل کی طرف دیکھ لینا، تیرے دل میں میرا جلوہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، تیرے دل کے اندر میرا جلوہ نظر آئے گا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ دولت ساری زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، جب تک زندہ رہا دنیا میں، جب دل کرتا آنکھیں بند کرتا، دل کے آئینے میں دیکھتا تو میرے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کو کیا اپنی زبان میں نسبت قلبی، کیا حضرت؟ نسبت قلبی۔ دل والے جانتے ہیں کہ نسبت قلبی کس چیز کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہاں سے ایران سے افغانستان، افغانستان سے لاہور، اور لاہور سے دلی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے معین الدین دلی میں رکنا نہیں ہے، وہاں سے اجمیر معلیٰ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز اس زمانے میں آئے ہندوستان کی سرزمین پر جب شہاب الدین غوری ایک روایت کے مطابق 8 آدمیوں کا قافلہ لے کے آ رہے، ایک روایت کے مطابق 40 مریدوں کا قافلہ لے کے آ رہے، پھر بھی لمبی چوڑی جماعت نہیں ہے، دیکھا فقیروں کی جماعت جا رہی ہے، بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا، کہا ان فقیروں کو بلا کر کے لاؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ فقیروں کے پاس وہ قاصد آیا بادشاہ کا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہاب الدین غوری سوچنے پر مجبور ہو گیا، 1.5 لاکھ کی فوج ہمارے پاس ہے، گھوڑے ہاتھی میرے پاس ہے، تیر و تلوار میرے پاس ہے، ہم شکست کھا کر کے آ گئے، اور یہ 40 آدمی کی جماعت، ایک ڈنڈا کسی کے پاس نہیں، ایک چاقو کسی کے پاس نہیں، یہ ہندوستان کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے بادشاہ تو کان کھول کر کے سن لے، ارے تو نے بھروسہ کیا تھا، فوج پر بھروسہ کیا تھا، تیر و تلوار پر بھروسہ کیا تھا، معین الدین اپنے پروردگار پر بھروسہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز آئے، اور کہاں پر آئے؟ جہاں پہ سرکار غریب نواز کا آستانہ مبارک ہے نا، وہیں پر پرتھوی راج چوہان بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ 40 فقیروں کی جماعت ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، سینے میں قرآن ہے، ہاتھ میں تسبیح کا دانہ ہے، نگاہوں میں جمال مصطفیٰ کا جلوہ ہے، بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، بادشاہ کے سپاہی آئے، اے فقیروں یہاں سے اٹھو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ کہا انسان کو بیٹھنے کے لیے منع کرتے ہو، بادشاہ کے اونٹ بیٹھے؟ کہا ہاں یہ بادشاہ کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے جو نقشہ دیا ہے وہ جگہ یہی بتایا ہے، میں کیسے یہاں سے چلا جاؤں؟ بادشاہ کے سپاہیوں نے زور لگایا، کوشش کیا، سرکار غریب نواز نے اپنے 40 فقیروں کو کہا کہ چلو یہاں سے اٹھتے ہیں۔ کہا کیا بیٹھے گا؟ کہا بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ کہا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز انا ساگر کے کنارے جا کر کے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ صبح سپاہی آئے، اونٹ کو مار رہے ہیں، گلے سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اونٹ ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دن کا آدھا حصہ گزر گیا، سپاہی گئے بادشاہ کے پاس، پرتھوی راج چوہان کے پاس، حضور اونٹوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں، گلے سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، لاکھ کوشش کر رہے ہیں، اونٹ ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کوئی معاملہ پیش آیا ہے؟ کہا کچھ فقیروں کی جماعت آئی تھی جس کو ہم نے وہاں سے بھگا دیا ہے۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا جاؤ اس فقیر کو بلا کر کے لاؤ، جب تک اس فقیر کا اشارہ نہیں ہوگا میرے اونٹ کھڑے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سپاہی آئے، بڑی منت و سماجت کر کے خواجہ غریب نواز کو لے گئے۔ خواجہ غریب نواز گئے، اونٹوں کو دیکھا، اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، اونٹ کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز جب اجمیر کی دھرتی پر ہے، لاکھوں لاکھ آپ کے مرید ہوتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ پرتھوی راج چوہان کو
بڑی پریشانی ہوئی کہ ارے اس فقیر نے تو ایک تلوار لے کر کے نہیں آیا، نہ تیر لے کر کے آیا، آخر کون ایسا جادو لے کر کے آیا ہے کہ ہمارے سارے جادوگر فیل ہو جا رہے ہیں اور یہ کامیاب ہو جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک جادوگر کو بلایا جس نے آپ کے اونٹ کو بیٹھا دیا، کہا ہاں وہی فقیر۔ ارے جس نے انا ساگر کو ایک کاسے میں بند کر دیا، کہا وہی فقیر سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس مہنت نے کہا میرے بس کی بات نہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے بہت زور ڈالا، پھر وہ تیار ہوا کہ ایسا کرو کہ اس سے شاستروں سے تو میں مقابلہ نہیں کروں گا، منتروں سے مقابلہ کروں گا۔ 150 آدمی کا فوج یا 250 آدمی کا فوج مجھے دو، آدمی دو جو میرے ساتھ جائیں، جو منتر میں پڑھوں اسی کو وہ دہراتا جائے۔ چنانچہ 250 لوگوں کی جماعت وہ آپ نماز عصر پڑھ رہے تھے، نماز عصر سے فارغ ہوئے، مریدوں نے کہا حضور یہ سامنے دیکھیے بادشاہ کے کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، نہ جانے کون سا منتر گنگنا رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں سارے ایک ساتھ۔ خواجہ غریب نواز گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، ہاتھ پہ دم کیا اور انگلی کے اشارے سے ایک حصار کھینچ لیا، دائرہ کھینچ لیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے۔ وہ لاکھ جادو کرتا رہا، لاکھ کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کے قریب آ گیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا کہو اس سے مان جائے، پریشان نہ کرے۔ ارے ہم فقیر کر کیا رہے، ان کا بگاڑ کیا رہے، ہم جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے رہنے دے۔ لیکن اس نے بابا رام دیو نے کہا میں تم سے بات نہیں کرتا، تمہارے گرو سے بات کروں گا۔ خواجہ غریب نواز آنکھیں گھمائی اور جب آنکھیں کھولی ایسا شعلہ اس کے اندر سے نکلا کہ وہ بابا رام دیو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، چیخنے چلانے لگا، گر کے بے ہوش ہو گیا۔ خواجہ غریب نے پانی کا چھینٹا مارا، ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد اس کا حال کیا ہوا کہ وہ اپنے ساتھ جو 250 آدمی لایا تھا اسی کو پتھر مارنے لگ گیا، اسی کو اینٹ مارنے لگ گیا، کتنے کا سر پھوڑ دیا، کتنے کا ہاتھ توڑ دیا۔ وہ سارے 250 لوگ بھاگ کر کے گئے بادشاہ کے پاس کہ کیسے بابا کے ساتھ آپ نے بھیجا، وہ تو واپس ہم ہی لوگوں کو پتھر مار رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نے نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ رام دیو کا اللہ نے دل بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی کرامت والی ہاتھ اس بابا رام دیو کے سینے پر رکھا، اس سے اسے سکون ملا، کہا حضور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنا غلام بنا لیجئے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے۔ سرکار غریب نواز نے اس کا نام شاہ دیو رکھا، شاہ دیو۔ آج بھی ان کا نام کتابوں میں آتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ خواجہ غریب نواز کے زمانے میں بھی موب لنگ بھی اسلام زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات میں کہہ دوں چونکہ وقت ہو گیا میرا۔ خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا، آپ کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال دنیا میں زندہ رہے؟ کوئی بتا سکتے اتنے بڑے مجمع میں سے؟ افسوس کی بات ہے یہ جتنے خواجہ غریب نواز کے دیوانے جا رہے ہیں، چھٹی پہ جا رہے ہیں، ہر چھٹی پہ جا رہے ہیں، ایک نماز نہیں ہے ان کی، کسی کی نماز نہیں ہے، نہ ظہر پڑھتا ہے، نہ عصر پڑھتا ہے، نہ فجر پڑھتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں، بڑھاپے میں آدمی بھولنے لگتا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، 14ویں پارے میں یہ آیت ہے، بڑھاپے میں آدمی کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، بھولنے لگتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ایک دن روتے رہے، مریدوں نے کہا حضور کیا بات ہوئی؟ 2 روز روتے رہے، مریدوں نے کہا حضور کیا بات ہوئی؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے، ارے پرسوں رات جب میں عشاء کا وضو کر رہا تھا تو وضو کرتے کرتے میں پاؤں کا خلال کرنا بھول گیا۔ خلال سمجھتے ہیں؟ وضو کے درمیان انگلیوں میں ایسے ہاتھ ڈالنے کو خلال کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، بعض علماء نے لکھا سنت ہے، بعض نے لکھا مستحب ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ایک مستحب چھوٹ گیا، 2 دن تک چین سے نہیں رہے۔ ہم غریب نواز کے ماننے والے ایک نماز نہیں پڑھتے۔ خواجہ غریب نواز 80 سال کے بعد کسی نے کہا حضور آپ قرآن بھول جائیں گے، قرآن بھول جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے کیا معمول بنا لیا؟ روزانہ
دن میں ایک ختم قرآن پڑھتے تھے، رات میں بھی ایک ختم قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے آپ ماننے والے کتنے پارے پڑھتے ہیں، ہم کو بتائیں آپ. پھر کہتے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. آج پوری دنیا ہندوستان کے اوپر ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان والے کے دلوں پر راج کر رہی ہے. کسی نے پوچھا وہ کس کی قبر ہے؟ کہا وہ کسی کی قبر نہیں، وہ خواجہ معین الدین حسن چشتی کی قبر ہے. سبحان اللہ. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، 90 سال آپ کی عمر شریف ہوئی. بتا دیتا ہوں میں، آپ کی عمر شریف 90 سال ہوئی. جمعے کا دن تھا، آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کا خطبہ دیا، اور خطبے میں بھی وہ خطبہ دیا جو موت کے اوپر ہے. خطبہ ختم ہوا، نماز جمعہ مکمل ہوئی. لاکھوں لوگ مرید ہیں خواجہ غریب نواز کے. پورے اجمیر کی دھرتی پر ہر گلی محلے میں ہر جگہ ان کے مرید موجود ہیں. آپ نے فرمایا کوئی مرید میرے قریب نہ آئے، میرے حجرے کے قریب نہ آئے. کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے مریدو، اب مجھ سے ملنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ اپنے حجرے میں بند ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا. جمعے کا دن تھا. علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو جمعے کے دن مرتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ.